बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले एक अफसोसनाक खबर आपके साथ शेयर करते चलें कि साबिक सदर ममनून हुसैन सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून जो है वो इंतकाल कर गए। आपको बताते चलें कि एक तवील अरसे से अलालत में थे वो, और कई हफ्ते से ज़ेर इलाज थे अस्पताल में, और अभी अब से कुछ देर पहले उनका इंतकाल जो है वो हो गया। अल्लाह ताला उनको अपनी जवार रहमत में जगह अता फरमाए। बढ़ते हैं प्रोग्राम की तरफ। सिंध हुकूमत सिक्योरिटी रिस्क है, लिहाजा सूबे में गवर्नर राज जो है वो नाफिज किया जाए, ये एक मुतालबा जो है वो हमारे सामने आ रहा है। 21 सीटों के साथ सिंध असम्बली की अपोजिशन में बैठी MQM पाकिस्तान ने वफाकी हुकूमत से सिंध में गवर्नर राज का मुतालबा कर डाला है। कराची के अर्बन एरिया की नुमाइंदगी करने वाली जमात वफाक में PTI हुकूमत की इत्तेहादी जमात भी है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए MQM पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनर आमिर खान ने पीपल्स पार्टी की हुकूमत को जाली अक्सरियत की बुनियाद पर कायम करार दे दिया है, और कहा है कि हमारा ये दावा आज सच साबित हो गया जब FIA ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इंकशाफ किया कि सिंध में 30 से 40 लाख जाली डोमिसाइल और शनाख्ती कार्ड बनाए गए हैं। कहता है कि इस शहर की आबादी 3 करोड़ से ज्यादा है, उसको 1 करोड़ 60 लाख गिना गया। अब 1 करोड़ 60 लाख में से आप 40 लाख निकाल दें तो इसका मतलब है कि सिर्फ 1 करोड़ 20 लाख गिना गया है। 40 लाख जाली वोटों का इंदराज कराया गया। 40 से ज्यादा नेशनल असेंबली के हल्के मुतासिर होते कि ये जाली अक्सरियत की बुनियाद पर सिंध पर हुक्मरानी कर रहे हैं। इक़्तिदार की हवस में मुल्क की सलामती से ये सिंध के हुक्मरान खेल रहे हैं। नादरा का स्टाफ करप्शन में मुलव्विस पाया गया है। किसमें इनको इतने अहम तरीन इदारे में नौकरी दिलवाने में अपना किरदार अदा किया। तहकीकात होने के बाद उन मुल्जिमान को करार वाकई सजा भी मिलनी चाहिए। पीपुल्स पार्टी ने 71 में ये नारा लगाया, इधर हम और उधर तुम। इनका ये नारा आज भी एग्जिस्ट करता है, और ये उसी नारे के ऊपर काम करते हुए पाकिस्तान की जोग्राफियाई और नजरियाती सरहदों के खिलाफ काम कर रहे हैं। सिंध हुकूमत का ये गैर जमहूरी मुल्क दुश्मन और करप्ट चेहरा बेनकाब हो चुका है। वफाकी हुकूमत सिंध में फौरी तौर पर गवर्नर राज नाफिज करे। आमिर खान ने वफाक से मुतालबा किया है कि पीपल्स पार्टी की मुल्क दुश्मनी अब साबित हो चुकी है, लिहाजा फौरी तौर पर सूबे में गवर्नर राज नाफिज किया जाए और एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के जरिए जाली अक्सरियत के हसूल के लिए जाली जो शनाख्ती कार्ड बनवाने और वोटर लिस्टों में इंदराज करवाने की जो तहकीकात हैं वो भी करवाई जाए। इसमें मुलविस तमाम अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाकर करार वाकई सजा दी जाए। इन्हीं इल्जामात के हवाले से रवा महीने MQM ने सिंध की हुक्मरान जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ रैली भी निकाली, जिसमें उन्होंने जनूबी सिंध सूबे के कयाम का मुतालबा किया और हुकूमत सिंध पर पिछले 10 सालों में 6,575 अरब रुपए में गबन करने का इल्जाम भी लगाया था। एक वक्त में 2 मुतालबे, ऐसा क्यों कि एक बार अलग सूबे की बात और दूसरी मर्तबा गवर्नर राज का मुतालबा? क्या MQM को खुद नहीं पता कि इसने क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी है? क्योंकि वफाक की तरफ से वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वफाकी वज़ीर दाखिला मुतअद्दिद बार सिंध में गवर्नर राज की नफी कर चुके हैं, या फिर MQM वफाक का इत्तेहादी होने के नाते सिंध में पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने के लिए ऐसी हिकमत अमली अपनाए हुए है। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी रहनुमा MQM ख्वाजा इजहारुल हसन साहब। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। ख्वाजा साहब, गवर्नर राज का मुतालबा ठीक है, आईनी मुतालबा है, मगर फवाद चौधरी गवर्नर सिंध और वज़ीर दाखिला शेख रशीद जो है 12 इस तरह की किसी चीज़ की नफ़ी कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि सिंध में कोई ऐसी वैसी चीज़ जो है वो नहीं होने जा रही है। तो अब आप लोग इत्तेहादी हैं वफाक में उनके साथ, तो क्यों फिर इस तरह का मुतालबा कि जिससे कोई सियासी इंतशार की कैफियत या सियासी बहरान की कैफियत जो है वो पैदा हो? क्या आपकी कोई डिस्कशन हुई है वफाक के साथ या हुकूमत के साथ, उन लोगों के साथ? देखिए, सबसे पहली चीज तो मैं गुजारिश ये करूं कि ये जो गवर्नर राज की बात शुरू हुई, ये कराची के ताजिरों ने जब MQM से उनके मुज़ाकरात हुई है वहां से इसका आगाज हुआ, और ताजिरों ने गुस्से में MQM से ये मुतालबा किया कि आखिरकार जब सिंध हुकूमत में इतनी करप्शन है, कोरोना जैसी मोहलिक वबा के ऊपर भी यहाँ रिश्वत सतानी का बाजार गर्म है, पुलिस गर्दी है, गुंडा गर्दी है, अकरबा परवरी है, वाहिद सूबा है जिसकी सियासी लीडरशिप उसके सरबराह समेत सबके सब नैब में मतलूब हैं, वाहिद सूबा है जिसके 35 डिपार्टमेंट में अदालतों में उनके खिलाफ फैसले हैं,
واحد صوبہ ہے جس میں کوئی ایک محکمہ ایسا نہیں ہے جو کرپشن فری ہو، اور واحد صوبہ ہے جس میں اربوں روپے خرچ ہونے کے بعد آپ کو ملتان، سیالکوٹ اور فیصل آباد جیسی ڈیولپمنٹ نظر نہیں آتی، بلکہ کراچی جو 2010 تک دنیا کا چھٹا ترقی یافتہ شہر تھا، وہ اب 114ویں نمبر پہ اس کا کوئی نمبر ہے، اور پہلے 10 پرخطر شہروں میں سے ایک ہے۔ تو یہ ایک مطالبہ سوال کی شکل میں آیا تھا۔ میں واضح کر دوں کہ ایم کیو ایم کا مطالبہ یہ نہیں ہے، لیکن یہ سوال صوبہ سندھ کی طرف سے وفاق سے، اعلیٰ عدالتوں سے، چیف جسٹس سپریم کورٹ سے اور عسکری قیادت سے بھی ہے کہ آخرکار اس صوبے کو ان کے رحم و کرم پہ کیوں چھوڑ دیا گیا، جب آئین میں اتنی شقیں موجود ہیں، آئین میں 245 موجود ہے، آئین میں 184 موجود ہے، آئین میں گورنر راج بھی موجود ہے، تو وفاق صوبہ سندھ کے آگے اتنا مجبور، عدالتیں صوبہ سندھ کے آگے اتنی لاچار، اور ہمارے جو تحقیقاتی ادارے ہیں جس میں نیب ہے، ایف آئی اے ہے، وہ سب اتنا زیادہ مجبور کیوں ہیں؟ 18ویں ترمیم صوبہ سندھ کو ایک الگ ریاست کا درجہ نہیں دیتی، وہ فیڈریشن کا حصہ ہے۔ باقی تین صوبے میں بھی تو آخرکار وزیر اعلیٰ، گورنر موجود ہے، لیکن یہ ساری کی ساری شور شرابہ جھوٹ سندھ میں کیوں اتنا ہے؟ صحیح۔ اچھا خواجہ صاحب، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کوئی کنفیوژن ہے، ایک بار آپ لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ الگ صوبہ ہونا چاہیے، پھر دوسری جو مطالبہ ہے گورنر راج کا، وہ تو خیر آپ نے کہہ دیا کہ وہ جو ہے وہ آپ لوگوں کا نہیں ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ یہ کیا کنفیوژن ہے، اور مطالبہ اصل میں ہے کیا، کس طرح سے اس مسئلے کا حل نکلے گا؟ دیکھیں، صوبے کی جہاں تک آپ بات فرما رہی ہیں تو میں بڑا کلیئر کر دوں کہ یہ صرف نعرہ نہیں ہے، یہ ہمارے منشور کا حصہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں پاکستان بھر میں صوبے بنے، اور ہم چاہتے ہیں صوبہ سندھ میں بھی بنے، کیونکہ اگر ہم اس مصنوعی بروڈ میجورٹی کے محتاج رہیں گے تو یہ تو زندگی بھر اپنے وڈیرانہ، جاگیردارانہ اور تسلط جو ان کا ہے اس کے اوپر یہ ووٹ لے کر دیہی سندھ سے آ کر شہری سندھ کے وسائل پہ قابض رہیں گے، اور ہمارے سر پہ دندناتے رہیں گے، اور کرپشن دن دوگنی رات چوگنی ترقی کرتی رہے گی، اور دبئی اور لندن کی ریئل اسٹیٹ میں پیسے بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو ہماری تو جان ہمیں چھڑانی ہے، آج نہیں چھڑانی، ہمیں آنے والی نسلوں کے لیے بات کریں۔ صحیح۔ اچھا خواجہ صاحب، کیا وفاق کو اعتماد میں لے لیا گیا ہے اس چیز کے حوالے سے، یہ جو الگ صوبے کی آپ بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں، اس میں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ شاید یہ سمجھتی ہے کہ وہ اس نعرے کے ساتھ اندرون سندھ میں عدم تحفظ کا شکار ہو جائے گی، لیکن پی ٹی آئی کی جو کولیشن جماعتیں ہیں جس میں جی ڈی اے، جس میں فنکشنل ہے، یہ بات ثابت ہو گئی اس انتخابات میں کہ پیپلز پارٹی کے جو پولیس کلچر اور پیپلز پارٹی کی جو بھتہ کلچر ہے اس کے آگے یہ جماعتیں ٹھہر نہیں سکیں، اور کراچی میں بھی اگر پی ٹی آئی کو ایم کیو ایم کا متبادل بنا کے کھڑا کیا گیا تو پی ٹی آئی نے بھی وہ پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم نہیں دیا۔ تو جو ریئل وائسز سندھ میں، جو سندھ کا فینومنا ہے، وہ رورل اور اربن ہے، اور شہری اور دیہی فرق ہے، جس کی وجہ سے ایم کیو ایم مطالبہ کرتی ہے اور پی ٹی آئی معذرت کرتی ہے۔ صحیح۔ اچھا خالد صاحب، آپ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر وفاق 18ویں ترمیم میں تبدیلی کی بات کرتا ہے تو ہم ساتھ دیں گے، تو کس قدر گنجائش ایک تو یہ موجود ہے 18ویں ترمیم میں تبدیلی کی، اور کس قسم کی تبدیلی چاہتے ہیں آپ لوگ 18ویں ترمیم میں؟ دیکھیں، میں گزارش یہ کروں کہ یہ ایک مسلسل جد و جہد ہوتی ہے۔ آئین کے اندر آپ کو یاد ہوگا 18ویں ترمیم کا معاملہ آیا تو پارلیمان کی کمیٹیاں بنی، اور 3-4 سال اس میں متواتر سیشن ہوتے رہے۔ اگر عمران خان صاحب اور باقی تمام جماعتیں بھی سمجھتی ہیں کہ 18ویں ترمیم میں مزید کوئی اس کو تنزلی ہونی چاہیے، نچلی سطح تک اختیار جانے چاہیے، یا اس میں امینڈمنٹ ہونی چاہیے، تو آج یہ کام پرائم منسٹر صاحب کر سکتے ہیں، پارلیمانی کمیٹیاں بنا دیں، اس کے اوپر غور کرتے رہیں، اسپیشل اسٹینڈنگ کمیٹی اس پہ کام کرے، اور ایک مجوزہ بل لائے۔ افسوس کی بات یہ ہے، یہ پہلے دن کرنے والا کام تھا جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب اور ان کی ٹیم کو یہ بات پتا ہے کہ 18ویں ترمیم آپ کو صوبہ سندھ میں کام نہیں کرنے دے گی، آپ کو اس شہر میں کام نہیں کرنے دے گی جہاں سے آپ کو 31 سیٹیں خوش قسمتی سے مل گئی ہیں۔ تو اب جب یہ سندھ کے اندر آپ وعدے کرتے ہیں تو یہ کام میرا خیال ہے پرائم منسٹر صاحب کو کرنا چاہیے،
اور یہ ایک دن میں نہیں ہو جاتا. یہی میں مثال آپ کو صوبے کی بھی دیتا ہوں. یہ سندھ بمبئی سے ایک دن میں الگ نہیں ہوا تھا. نہ بمبئی کے کانسٹیٹیوشن میں صوبہ بنانے کا کوئی آرٹیکل یا کوئی آئین تھا. یہ ایک مسلسل جد و جہد تھی. جو کہتے ہیں نا کہ آئین میں صوبے بنانے کا اختیار ہے, تو بمبئی سے سندھ کو الگ کرنے کا بھی کوئی آئین نہیں تھا, لیکن آخرکار سندھ الگ ہوا. اسی طرح سندھ کے بھی صوبے بنیں گے, چاہے آئین میں اختیار ہو یا نہ ہو. اچھا, سید ناصر حسین نے عامر خان کے بیان پر ایک رد عمل دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ایم کیو ایم کو جب سے کراچی کی عوام نے مسترد کی ہے تب سے ان کی دماغی حالت ٹھیک نہیں رہی, اور یہ ان کی دماغی حالت صرف مسترد ہونے سے نہیں ہوئی بلکہ ان کے گناہوں کی سزا ہے. یہ خیر بیان اپنی جگہ پر خواجہ صاحب, لیکن بات تو یہ ہے کہ کراچی کا مینڈیٹ جو ہے وہ شاید اس طریقے سے اب ایم کیو ایم کے پاس نہیں ہے, اور وہ ووٹ بینک شاید آپ لوگوں کے پاس اب نہیں رہا جو کہ مہاجر کارڈ کے اوپر ملا کرتا تھا. دیکھیں, ناصر حسین شاہ صاحب کے اس بچپنے والے بیانات کا میں کیا جواب دوں. یہ تو وہ آپ نے دیکھا, وہ کسی کو کوئی تھپڑ مار کے چلے تھے تو وہ پیچھے سے کوسنا شروع کر دیتے, تیرا بیڑا غرق ہو, اور تیرے ساتھ یہ ہو, اور تیرے ساتھ ہو. تو یہ کی دماغی حالت. اچھا, کراچی میں بھی یہی کہتے ہیں, کراچی میں بھی خواجہ صاحب یہی کہتے ہیں. یہ بیکار باتیں ہیں. باقی مینڈیٹ جہاں تک بات ہے, بیلٹ باکسز سے کچھ بھی نکل رہا ہو, فارم 45 نہ مل رہے ہوں, ایم کیو ایم ساری قومیتوں کے ساتھ ایک مہاجر نمائندہ سندھ کی دوسری بڑی قومیت جماعت ہے اور رہے گی. صحیح, بہت شکریہ خواجہ اظہار الحسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, رہنما ایم کیو ایم. بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ایک چھوٹا سا یہاں پہ بریک لیں گے, کوئکلی واپس آتے ہیں, اس بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ہر گزرتے سیکنڈ کے ساتھ افغانستان کی صورتحال بدلتی جا رہی ہے. طالبان کی افغانستان میں پیش قدمی کی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. گزشتہ ایک دن میں افغانستان سے آنے والی خبروں نے دنیا کی اہم طاقتوں کو پریشان کر کے رکھ دیا ہے. افغان طالبان کی جانب سے افغانستان کے بیشتر علاقوں کے بعد چمن سے متصل بابے دوستی گیٹ کا کنٹرول بھی سنبھال لیا گیا ہے, جس کے بعد پاکستان کی جانب سے پاک افغان سرحد سیل کر دی گئی ہے اور سیکیورٹی فورسز کی اضافی نفری کو تعینات کر دیا گیا ہے. افغان فورسز کے پیچھے ہٹنے کے بعد درجنوں طالبان پاک افغان سرحد کے گیٹ باب دوستی پر پہنچے اور مرکزی دروازے پر اپنا پرچم لہرا دیا. اسی حوالے سے طالبان کی جانب سے ویڈیوز بھی جاری کی گئی ہیں جس میں وہ سرحدی گیٹ سے ملحقہ علاقے میں گشت کرتے ہوئے اور چوکیوں پر پرچم لہراتے ہوئے نظر آتے ہیں. طالبان کے بعد بولدک شہر سمیت دیہاتوں, سرحدی چوکیوں اور افغان امیگریشن پر بھی قبضہ کر لیا ہے. ترجمان طالبان ذبیح اللہ مجاہد کے مطابق اور ان کے بیان جو جاری ہوا اس کے مطابق اس کی تصدیق بھی کر دی گئی ہے, جبکہ افغان حکومت نے طالبان کے سپن بولدک پر قبضے کی خبروں کو رد کر دیا ہے. وزارت داخلہ کے ترجمان یہ کہہ رہے ہیں کہ طالبان نے سپن بولدک کے سرحدی علاقے کی جانب کچھ پیش قدمی کی تھی جہاں افغان سیکیورٹی فورسز نے طالبان کا حملہ پسپا کر دیا ہے. افغانستان میں ہر سیکنڈ کے ساتھ بدلتی ہوئی صورتحال کی وجہ سے ہمسایہ ممالک میں سیکیورٹی کی صورتحال پر پریشانی بڑھتی جا رہی ہے. عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق کچھ اضلاع میں مقامی کمانڈرز کی جانب سے خواتین اور شہریوں پر سخت پابندیوں کی اطلاق کی خبریں بھی موصول ہو رہی ہیں. طالبان نے افغانستان کے شمالی ضلع پر قبضہ کرنے کے چند دن بعد ہی مقامی مساجد کے پیش اماموں کو خط کے ذریعے خواتین کے گھر سے باہر نکلنے اور سگریٹ نوشی پر پابندی عائد کرنے کے احکامات بھی جاری کیے ہیں, جبکہ سابق امریکی صدر اور افغانستان پر 9/11 حملے کے بعد جنگ مسلط کرنے کا فیصلہ کرنے والے جارج بش نے افغانستان کے امریکی فوجیوں کے انخلا کو امریکہ کی بڑی غلطی قرار دیتے ہوئے کہا کہ افغان شہریوں کو قتل ہونے کے لیے طالبان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے. مگر حیرت اس بات کی ہے کہ جس جنگ کے لیے مغربی دنیا نے اپنے فوج افغانستان پر بھیجی, آج وہ افغانستان میں طالبان حکومت کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہیں. برطانوی وزیر دفاع بین ویلز کا یہ کہنا ہے کہ اگر طالبان نے افغانستان کا اقتدار سنبھال لیا تو برطانیہ کے ساتھ کام کرے گا. 20 سال تک جس قوم کے خلاف تحفظات کی بنا پر جنگ لڑی گئی, آج یہ کیسے ممکن ہوا کہ ان سے اب کوئی خطرہ ہی نہیں ہے, ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی سابق سفیر برائے افغانستان رستم شاہ محمد صاحب. رستم شاہ صاحب بہت شکریہ شو میں جوائن کرنے کے لیے. طالبان کا ایک بڑا دعویٰ جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے کہ ہم نے باب دوستی پر قبضہ کر لیا. نہ صرف دعویٰ بلکہ کچھ ویڈیوز بھی سامنے آ رہی ہیں جو کہ اس چیز کو پروف کر رہی ہے کہ وہ وہاں پر موجود ہے اور قابض ہو گئے ہیں. دوسری جانب جو افغان وزارت داخلہ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ حملہ ناکام بنا دیا گیا ہے, ان کو پسپا کر دیا گیا ہے. اب کس کی بات مانی جائے اس وقت؟ اگر آپ ہمیں کچھ بتا سکے کہ کون ہے اصل سٹیک ہولڈر افغانستان کا؟ دیکھیے, افغانستان میں حکومت ایک طرف حکومت ہے اور پھر افغان نیشنل آرمی ہے ان کے زیر کمانڈ, اور اس کے بعد طالبان ہیں
اور جنگ کشمکش کانفلکٹ وہاں جاری ہے. حکومت کے پاس صوبوں کے جتنے کیپٹل ہیں سٹیز وہ ساری حکومت کے کنٹرول میں ہیں. طالبان کے تقریباً کوئی 180-185 اضلاع پہ ڈسٹرکٹ پہ قبضہ ہو چکا ہے, اور یہ قبضہ کسی جنگ کے نتیجے میں نہیں ہوا بلکہ افغان سیکورٹی فورسز نے سرنڈر کر دیا ہے. اچھا. اور سرنڈر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ مورال ان کا بہت لو ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ اب آئندہ مستقبل میں جو بھی حکومت بنے گی وہ طالبان ہی کی بنے گی, اس لیے اب ان کی حکومت سے وفاداری وغیرہ وہ اب ختم ہونے کو ہے, اور بڑی تعداد میں وہ سرنڈر کر رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو بڑے شہر ہیں جن کے پاس ایئرپورٹ بھی ہیں, اور وہ ایئرپورٹس حکومت استعمال کرے گی طالبان کے خلاف. افغان ایئرپورٹس جو وہ ہیں بامبرز ہیں, جیٹ فائٹرز ہیں, تو طالبان کس حد تک ان کا مقابلہ کر سکیں گے. لیکن زیادہ ورنگ بات یہ ہے کہ حکومت نے پرائیویٹ ملیشیا بنانے شروع کر دیے ہیں. ازبکوں کی پرائیویٹ ملیشیا اور تاجکوں کی, ہزارہ کی, ترکمن کی, اور یہ ایک بڑا خطرناک قدم ہے. اس لیے کہ مقصد تو حکومت کا یہ ہے کہ طالبان کو لوکل مقامی طور پہ انگیج رکھا جائے اور ان کو کمزور رکھا جائے تاکہ وہ کابل کی طرف پیش قدمی نہ کر سکیں. لیکن اس سے خانہ جنگی کا راستہ کھلتا ہے, اور شاید حکومت چاہتی بھی یہ ہے کہ خانہ جنگی ایسی. صحیح ہے. رستم شاہ صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ اگر افغانستان میں طالبان کی حکومت ایک بار پھر سے قائم ہو جاتی ہے, جیسا کہ آپ نے بھی جو تمام باتیں بتائیں اس سے بھی یہ لگ رہا ہے, تو افغانستان کے ساتھ جن ممالک کی سرحدیں جڑی ہوئی ہیں ان کے لیے کس قسم کے حالات جو ہیں وہ پیدا ہو سکتے ہیں, ایک سیکیورٹی رسک جو ہے وہ بن سکتا ہے, یا 9/11 کے بعد کی جو صورتحال تھی یا اس سے وقت جو صورتحال تھی یا پھر اس سے پہلے جو صورتحال تھی وہ ایک بار پھر سے جو ہے وہ بن سکتی ہے. تو کس قسم کے خطرات آپ دیکھ رہے ہیں ان ممالک کے لیے جن کی سرحدیں لگتی ہیں افغانستان کے ساتھ اس وقت؟ دیکھیے, جہادی عناصر جو ہیں وہ اب نہیں رہے, اور نہ ان کی کوئی پبلک فالوئنگ ہے, نہ ان کا کوئی ایجنڈا ہے, نہ ان کی کوئی لیڈرشپ ہے. تحریک طالبان جو اس وقت پیدا ہوئی جب حکومت نے 2002 میں ٹرائبل ایریا میں فوج اتار دی, اس کے رد عمل میں تحریک طالبان پیدا ہوئی, لیکن اب ان کا تقریباً خاتمہ ہو چکا ہے. ان کے چند بچے کچے لوگ افغانستان میں ہیں, لیکن ان کی نہ کوئی آرگنائزیشن ہے, نہ ان کی کوئی سپورٹ ہے, نہ ان کی کوئی اہداف ہیں, لہٰذا وہ ایک ارریلیونٹ تنظیم ہو گئی ہے. اب ٹرائبل ایریا میں تو عوام جسے کرتے ہیں وہی ہوگا, لیکن ٹرائبل ایریا پہ افغانستان کے حالات کا اتنا اثر ہوگا کہ وہاں سے اگر افغان مہاجرین آئیں اور ٹرائبل ایریا میں ان کو سیٹل کر دیا جائے تو یہ ایک اثر ہو سکتا ہے. لیکن تو بدمنی کے لہر وہاں ضروری نہیں ہے کہ وہ پاکستان تک وہ کرے, کیونکہ پاکستان نے اب باڑ لگا دیا ہے, تقریباً بارڈر کو سیل کر دیا گیا ہے, اور آنا جانا بہت ہی مشکل ہو گیا ہے, اور جو راستے ہیں ان پہ حکومت کا کنٹرول ہے تو وہ ریگولیٹڈ ہیں. تو اس وجہ سے یہ کہنا کہ اگر افغانستان میں خانہ جنگی پھیل جاتی ہے. ایک طرف پاکستان FATF سے نکلنے کے قریب ہندوستانی پروپیگنڈے کو جو ہے وہ بھی نقاب کیا گیا, وارفیئر کو جو ان کی کوششیں تھیں ان کو بھی نقاب کیا گیا, کشمیر اور فلسطین کا مسئلہ جو ہے وہ بین الاقوامی سطح پر اٹھایا گیا. تو آپ کو کیا لگتا ہے رستم شاہ صاحب کہ طالبان سے متعلق امریکی دستبرداری اور خاموشی جو پاکستان کی اسٹریٹجک جو پالیسی ہے اس کو دھچکا دینے کی ایک منصوبہ بندی یا دوغلی کوششیں, یا پھر امریکہ کو واقعی جو ہے وہ چیزیں سمجھ آ گئی ہیں؟ امریکہ, ایک ہسٹورین نے کہا ہے کہ امریکہ سارے رانگ آپشنز کو ختم کرنے کے بعد صحیح آپشن کا انتخاب کرے گا. تو امریکہ نے سارے رانگ آپشن کو ختم کر لیے. اب جب ان کو علم ہو گیا کہ یہ جنگ پہ نتیجہ ہے تو اسے نکلنے کا فیصلہ کر لیا. ان کے اپنے جرنیل جو ہیں امریکن, جو جنرل ڈگلس ٹوٹ جو ہیں, جو کہ پریزیڈنٹ اوباما کے بھی مشیر رہے اور پریزیڈنٹ بش کی بھی مشیر رہے, وہ خود لکھتے ہیں کہ ہمیں یہ علم نہیں ہو رہا تھا کہ افغانستان میں ہم کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں, افغانستان میں ہم کیا کر رہے ہیں, افغانستان میں ہمارے اہداف کیا ہیں. تو اگر ان کی اپنے جرنیل یہ کہتے ہیں کہ یہ غیر ضروری جنگ تھی, اس کا کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں تھا, لیکن اس کے باوجود امریکہ نے $1.5 ٹریلین خرچ کیے, امریکہ کے ہزاروں لوگ کام آئے, 50-60 ہزار لوگ امریکہ کے زخمی ہو گئے,
کوئی 100-300 لوگوں نے واپسی جا کے خودکشی کر لی. امریکہ نے وہاں پہ ایک ایسے نظام کو فروغ دیا جس میں کہ حکومتیں بنی اور حکومت کا کنٹرول جو ہے وہ ویک ہو گیا اور طالبان نصف سے زیادہ علاقے پر قابض ہو گئے. امریکہ نے ایسی پالیسیاں بنائی کہ وہاں پہ 30 لاکھ جو ہیں افغان ڈرگس کے ایڈکٹ بن گئے اور اوپیم پروڈکشن 7,500 ٹن تک چلا گیا. اکانومی بیٹھ گئی. تقریباً پچھلے 9 سال میں 50 لاکھ لوگ جو ہیں وہ نقل مکانی کر چکے ہیں افغانستان. تو یہ صورتحال ہے. یہ امریکہ کا ورثہ ہے. یہ امریکہ کا گفٹ ہے ان غریب عوام کو جن پہ انہوں نے قبضہ کیا تھا اور ملک کو. اچھا مجھے ٹھیک ہے رستم شاہ صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا افغانستان میں طالبان کا قبضہ ہمیں اس حوالے سے خوش ہونا چاہیے کہ افغانستان کی سرزمین جو ہے جو ہمارے خلاف استعمال ہوتی تھی امریکہ یا بھارت کو یا کوئی بھی ملک اگر افغان زمین کو ہمارے خلاف استعمال کرتا تھا تو اب جبکہ طالبان وہاں پر ہوں گے اور چونکہ ریاست کے اچھے تعلقات ہیں طالبان کے ساتھ تو یہ نہیں ہوگا اب یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ ہماری خوش فہمی ہے؟ دیکھیے طالبان کبھی بھی چاہے وہ پاکستان کے خلاف جذبات رکھتے ہوں چاہے ان کی گلے شکوے ہوں چاہے ان کو شکوک و شبہات ہوں لیکن کبھی بھی وہ اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. یہ بات بالکل یقینی ہے. چاہے وہاں پہ کسی بھی گروپ کی طالبان کی حکومت ہو وہ افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال ہونے کی اجازت نہیں دیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ ہندوستان سے بھی تعلقات رکھیں گے. ہندوستان $3 بلین سے زیادہ وہاں انویسٹ کر رہا ہے. وہ 5واں بڑا ڈونر ہے. ان کی بڑی پروجیکٹس ہیں. اس ہزاروں کی تعداد میں افغان طلبہ اور طالبات ہندوستان میں ہائر ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں اور سینکڑوں ہزاروں لوگ وہاں پہ اپنا علاج کرا رہے ہیں. تو ہندوستان اور افغانستان کے تعلقات تو 2000 سال پر محیط ہیں. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات قائم نہ رکھیں. ہو سکتا ہے کچھ اس میں ہکپس آ جائیں شروع میں لیکن ایونچولی دونوں کو نارمل ریلیشن قائم کرنا ہوگا کیونکہ ہندوستان جو ہے وہ سینٹرل ایشیا کے جو ہائیڈرو کاربن ٹھیک ہے تعلقات رہنا اپنی جگہ پر لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی طالبان کا گروہ یا گروپ ہو وہ پاکستان کے خلاف جو ہے افغان سرزمین کو استعمال نہیں ہونے دے گا ایسا آپ سمجھتے ہیں. بہت شکریہ رستم شاہ محمد ہمارے ساتھ موجود ہے سابق سفیر برائے افغانستان. بہت شکریہ آپ کا. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ساتھ رہیے. پاکستان میں منشیات کے سدباب کے لیے حکومت اور ادارے کام کرتے ہیں مگر مکمل طور پر ان کا سدباب انتہائی مشکل ہے کیونکہ منشیات بیچنے والے گروہ انتہائی منظم نیٹ ورکس کی صورت اب اختیار کر چکی ہیں. آئی جی خیبر پختونخوا کی منشیات کی روک تھام کے لیے قائم کی گئی خصوصی کمیٹی نے سی سی پی او کی زیر نگرانی گل بخار پولیس کے ہمراہ ایک حجرے میں چھاپا مار کر تعلیمی اداروں میں منشیات فروشی کرنے والا ایک بین الاقوامی گروہ گرفتار کیا ہے. یہ گروہ تعلیمی اداروں میں بریانی کے ڈبوں میں آئس کا نشہ پیک کر کے فروخت کیا کرتا تھا. جن ملزمان کو گرفتار کیا گیا ان کے پاس سے 7 کروڑ روپے سے زائد مالیت کی آئس برآمد کی گئی ہے. یہ چھاپا ایک خفیہ اطلاع پر مارا گیا تھا. ایک عام سے ٹوٹے پھوٹے گھر کے اندر یہ منی فیکٹری قائم کی گئی تھی. خبر یہ ہے کہ یہاں نہ صرف آئس بنائی جاتی تھی بلکہ اسے کھانے کے ڈبوں میں پیک کر کے فروخت بھی کیا جاتا تھا. چھاپا مار ٹیم نے مکان سے آئس سے بھرے 20 لنچ باکسز برآمد کیے ہیں جس میں مجموعی طور پر 4 کلو گرام آئس چھپائی گئی تھی. یہی نہیں بلکہ تلاشی کے دوران مکان سے 5 کلو گرام ہیروئن اور 2.5 کلو گرام چرس بھی برآمد ہوئی. ضلع خیبر میں ہی قائم دیگر 3 جو مزید منشیات کی فیکٹریاں ہیں ان کو سیل کیا گیا ہے جبکہ کارروائی کے دوران مجموعی طور پر 26 کلو گرام اعلیٰ کوالٹی ہیروئن 8 کلو گرام سے زائد چرس جبکہ آئس میں استعمال ہونے والا 54 کلو گرام خطرناک کیمیکل بھی برآمد کیا گیا. اسی طرح ضلع خیبر پولیس نے 12 کلو گرام سے زائد افیون بھی قبضے میں لے لی ہے. ان کارروائیوں کے دوران 8 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے. گرفتار کیے جانے والے ملزمان میں سے مرکزی ملزم کا تعلق کوئٹہ، 1 کا تعلق افغانستان، 5 کا تعلق باڑہ خیبر ایجنسی اور 1 کا تعلق جو ہے وہ گل بہار پشاور سے ہے. جہاں تفتیش کا عمل جاری ہے دوسری جانب آپ کو یہ بھی بتائیں کہ مختلف اداروں کی رپورٹس کے مطابق پاکستان میں منشیات کے عادی افراد کی جو تعداد ہے تقریباً اب 1.5 کروڑ ہو گئی ہے اور اس تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. ہر عمر کے افراد مختلف طرح کی منشیات کے عادی ہو چکے ہیں لیکن بالخصوص اپر کلاس کے نوجوانوں میں یہ ٹرینڈ زیادہ تیزی سے بڑھ رہا ہے. ایسے نوجوانوں کی زیادہ تعداد جو ہے وہ کرسٹل آئس، کوکین اور ہیروئن کے ساتھ ساتھ LSD گولیوں کے استعمال کی عادی بھی ہو رہی ہے. خاص طور پر تعلیمی اداروں میں لڑکے ہی نہیں بلکہ بڑی تعداد میں لڑکیاں بھی
मनशियात की आदी बन रही हैं। एक हालिया रिपोर्ट में ही एक ऐसा इंकशाफ हुआ था जिसमें ये बताया गया था कि पाकिस्तान में सालाना 40,000 से ज्यादा नौजवान तलबा मनशियात के आदी बन रहे हैं। इसी हवाले से आज प्रोग्राम में बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर नौजवान इतनी बड़ी तादाद में मनशियात के आदी हो क्यों रहे हैं। यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में मनशियात का इस्तेमाल का ट्रेंड जो ये बन रहा है, ये क्यों बन रहा है। तमाम तरह हुकूमती इक़दामात और दावों के बावजूद आखिर मनशियात के इस्तेमाल पर काबू पाना क्यों मुश्किल हो रहा है और इस ज़्यादा मनशियात के इदारे इस लानत के तदारुक के लिए इक़दामात क्या कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है जी वसीम रियाज साहब, DPO हैं ज़िला खैबर के। बहुत शुक्रिया वसीम रियाज साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। ये एक बहुत बड़ा ग्रोह और बड़ी तादाद में जो है मनशियात बरामद की गई हैं। कुछ तफसीलात शेयर कीजिएगा हमसे। कितनी मालियत की ये मनशियात हैं? कहा जा रहा है कि 7 करोड़ से भी ज़ायद जो है वो रकम बताई जा रही है कितनी मालियत की है। तो इतनी बड़ी तादाद में कब से हो रहा था यहाँ पर ये काम? जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे दावत दी। देखिए, ये 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ हुई हैं। गुज़श्ता रोज़ यहाँ पेशावर में गुलबहार के इलाके में एक कार्रवाई हुई और दूसरी आज डिस्ट्रिक्ट खैबर के अंदर शाकस का एरिया, वहाँ पे कार्रवाई हुई है। दोनों कार्रवाइयों में तकरीबन 13 लोग गिरफ्तार हुए हैं और इसके अंदर जो गुलबहार वाली जो पेशावर सिटी के अंदर की कार्रवाई थी पुलिस की, उसके अंदर तकरीबन 20 किलो आइस रिकवर हुई और जो डिस्ट्रिक्ट खैबर के अंदर है कार्रवाई, उसके अंदर 4 किलो आइस और 26 किलो हेरोइन जो नारकोटिक्स है वो बरामद हुई। इसके अलावा अगर खैबर की मैं बात करूं तो वहाँ पे जो नारकोटिक्स जिन केमिकल से तैयार किया जाता है वो तकरीबन 54 किलो वो भी बरामद हुआ है। इसके अलावा डिफरेंट इक्विपमेंट, स्टोव्स वगैरह और केमिकल्स और डिजिटल बैलेंसेस वगैरह, ये चीज़ें भी वहाँ से बरामद हुई हैं। और इसमें जो अफगानी शहरी इन्वॉल्व हैं वो गुलबहार के अंदर एक, जबकि खैबर की जो कार्रवाई है उसके अंदर 4 लोग मुलविस पाए गए हैं। जी अच्छा वसीम रियाज साहब, ये इसमें जो बड़ी एक तशवीशनाक किस्म की बात है ना वो ये कि तालीमी इदारों में मनशियात ये फ़रोख्त किया करते थे और ये तो ये एक वो चीज़ है कि ये हमारे मुस्तकबिल को तारीक करने की घिनौनी जो है वो साजिश। एक अफगान शहरी कहा गया है कि गिरफ्तार हुआ है। कितनी गिरफ्तारियाँ अब तक टोटल हो चुकी हैं और क्या कुछ और लोग भी मतलूब हैं इसमें? जी, टोटल गिरफ्तारियां इसमें 13 हो चुकी हैं। जैसे मैंने अर्ज किया कि 8 कल हुई थी और 5 आज हुई हैं। 13 टोटल हो चुकी हैं और इसमें 2 लोग और हैं जो कि हमें वांटेड हैं, इसी ग्रुप से वो मुंसलिक हैं। जहाँ तक तालीमी इदारों की आपने बात की, देखिए इस खास तौर पे जब मैं आइस की बात करूँ तो ये मुख्तलिफ थेरीज हैं इससे मुतालिक कि जी ये आपको अलर्ट रखती है, एग्जाम्स में आप सुस्ती का शिकार नहीं होते। अच्छा। तो उन थेरीज को जो है वो स्टूडेंट्स फॉलो करते हुए इसकी डिमांड में लेटली इजाफा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप कार्रवाइयाँ देखें और रिकवरीज देखें तो उसमें भी खातिर खा इजाफा नजर आया है और उसमें बहुत ज्यादा अरेस्ट हुए हैं। और अगर इसी साल की मैं बात करूं और जिससे खैबर चूंकि मैं उसको हेड करता हूं तो उसके अंदर 40 kg से प्लस हमारी रिकवरी है इस साल के अंदर और तकरीबन 56 इंडिविजुअल जो आइस के बिजनेस में इन्वॉल्व थे, पैडलिंग में इन्वॉल्व थे, वो इसमें अरेस्ट हुए हैं। तो जहाँ पे इसकी सप्लाई में इजाफा हुआ है वहीं पे इनके अरेस्ट और रिकवरी में भी इजाफा हुआ है। अच्छा वसीम साहब, आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जो गिरफ्तार मुल्ज़िमान में उनमें से बहुत से ऐसे भी जिनके ऊपर FIR कटी हुई हैं, तो क्या वजह थी कि क्यों इन लोगों को पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सका? जी देखिए, इसमें कुछ लोगों पे पहले FIR हो चुकी हैं, वो गिरफ्तार भी हो चुके हैं। चूंकि आप को पता होगा कि ये जो खैबर डिस्ट्रिक्ट है ये पहले फाटा का हिस्सा था और ये रिसेंटली मर्ज हुआ 2018 के अंदर और इसमें हमारी जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं वो पहले इतने ट्रेन नहीं थे। उन्होंने अरेस्ट तो कर ली लेकिन कन्विक्शन की तरफ ये केसेस ना जा सके। अब दोबारा से अल्हम्दुलिल्लाह हमने इनके ऊपर अरेस्ट किए हैं, इनसे रिकवरी की है और इस बार जो अरेस्ट होंगे वो जो है उनको फिर अंजाम तक भी पहुंचाया जाएगा और कन्विक्शन जो है अब वो भी होगी। बहुत शुक्रिया वसीम रियाज साहब, DPO ज़िला खैबर हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त यहाँ खत्म होता है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना। अल्लाह हाफ़िज़।